अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। प्रोग्राम का आगाज़ होगा ऐवान के अंदर से आने वाले दो अहम तरीन सिग्नल से। एक जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं और दोनों नए अपोजिशन लीडर्स की जानिब से इंगेजमेंट का इशारा दिया जाने के बाद आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने यह वाज़े कर दिया है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर अपोजिशन को स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर तक खुद आना होगा, यानी पहल भी अब पीटीआई को ही करना होगी। नून लीग और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की इस पिंग पोंग में दो अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ ऐवान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से 18वीं आइनी तरमीम को ढकोसला करार दिए जाने के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने आज कौमी असम्बली में हुकूमत से ख्वाजा आसिफ के बयान पर वजाहत तलब करते हुए इसको 18वीं तरमीम के लिए एक गाली करार दिया है। ऐवान में हुकूमत और पीपल्स पार्टी की ताज़ा तरीन लड़ाई अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, मुज़ाकरात की कहानी का क्या बनेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके इत्तेहादी हैं, हमेशा आप लोगों के साथ होते हैं, कभी अगेंस्ट होते हैं, कभी साथ होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इत्तेहादियों को बार बार नाराज़ किया जा रहा है। अब इत्तेहादियों ने आपसे वजाहत मांग ली है कि ये जो 18वीं तरमीम है इसको ढकोसला कह दिया है ख्वाजा साहिब ने। सर, ये क्या हो रहा है, कब तक चलेगा? कोई एम्बैरसमेंट फील हो रही है नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुज़ैन जहान खान। नहीं, एम्बैरसमेंट की क्या बात है। ये जो पार्लियामेंट है ना, इसका काम है कानून साजी करना, ये इसका वाहिद काम है, इश्यूज़ पर डिबेट करना, और कानून बनाना इसका काम है, कानून में फिर तरामीम करना इसका काम है। अगर कोई कानून आपको आफ्टर सम टाइम ये रियलाइज़ हो कि इसमें सुकम है, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा, उस कानून से जो आपके मकासद थे डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, लेकिन हम कोई भी कानून ऐसा नहीं लाएंगे कि हम उसको इम्पोज करेंगे अपने इत्तेहादियों पर या पार्लियामेंट पर या पाकिस्तानी अवाम पर। जो चीज़ भी होगी उस पर डिबेट भी होगी, उस पर सलाह मशवरा भी होगा, उस पर एक वर्किंग रिलेशनशिप और डेलिब्रेशन के बाद ही उसको हम करेंगे। अब मुझे बताइए कि 18वीं आईनी तरमीम, मैं खुद उसका एक वकील हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लोकल बॉडी सिस्टम है, क्या आप जो खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो 2000 आज से 4 साल पहले कुछ और था, जो उससे पहले 2015 में हुआ था कुछ और था, और उससे जो पहले हुआ था वो कुछ और था। सही। मतलब हर बार नया सिस्टम लाके, नया स्ट्रक्चर बना के, सिंध में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, ठीक है, एक मुल्क और 4-5 किस्म के स्ट्रक्चर और निज़ाम, ये कैसे चलेगा अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए? सर, मुझे थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएं कि आपको इत्तेफाक है ख्वाजा साहब की बात से कि ढकोसला ही है? नहीं, ढकोसला की बात को नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि द थिंग्स नीड्स टू बी रिव्यू, उसको दोबारा रिविजिट करना चाहिए। सही। और चीज़ों को दोबारा देखना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ पे ख़राबी हो उसको दूर किया जा सके। आप खराबी दूर करने की बात कर रहे हैं, नवीद कमर साहब को लगता है कि आपने ये जो 18वीं तरमीम को गाली दे दी है, तो ये उनको गाली लग रही है, आप कह रहे हैं दुरुस्ती होनी चाहिए चीज़ों में। नवीद कमर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनकी किसी बात को नेगेट नहीं करूँगा, लेकिन ये इस तरह बिल्कुल नहीं है कि गाली दे दिए या वो दे दिए। हमें चीज़ों पे इख्तिलाफ हो सकता है, हम हुकूमत में हैं, आप हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं और हमने उसको देखना होगा कि जो चीज़ आवाम के मफाद में होगी, मुल्क के मफाद में होगी, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक कल्चर के मफाद में होगी, हम अपनी पोजीशन लेंगे और हम करेंगे, और आपको साथ मिला के करेंगे। सही। आप पर इम्पोज नहीं करेंगे, मुसल्लत नहीं करेंगे। सही। तो सर, ये अब ज़ाती बयान था या पार्टी पॉलिसी थी? क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमाते हैं कि जी ये ज़ाती बयान है, इसके पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आपके बयान से भी लग रहा है कि कुछ पार्टी पॉलिसी है, एक रिव्यू होना चाहिए। दोनों जो हैं वो बड़े कलीदी पोजीशन पर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ वफाकी वज़ीर नहीं है, बल्कि वो पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून भी हैं और पार्टी में एक अच्छी पोजीशन रखते हैं। लेकिन लाजमी बात है, कुछ चीज़ें जो होती हैं पार्टी पॉलिसी होती है, कुछ चीज़ें जो है वो अब्रप्टली अगर आपको डिस्कशन शुरू कर दें तो इंसान के जहन में बात आती है, उस पर जो उसके जहन में उस वक़्त सही लग रहा होता है वो उस पर बात कर भी देता है।
بٹ یہ چیزیں جو ہے آگے چل کے ٹھیک ہو جائیں گی جب پرائم منسٹر صاحب واپس آ جائیں گے، ملک سے باہر ہیں، وہ ڈیوورس میں ہیں اس وقت، وہ آ جائیں، میاں نواز شریف صاحب دیکھیں گے تو پھر جیسے ہماری قیادت فیصلہ کرے گی. اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اگر ہوگی تو وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے بیچ میں، وزیر اعظم صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے بیچ میں، ان کے بیچ میں ڈسکس ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی آگے. لیکن سر ان کو ایک امپریشن ایسا لگ رہا ہے، نوید قمر صاحب کو بھی لگ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ آپ نئے تجربے کر کے، حکومت نئے تجربے کر کے صوبوں کے اختیارات کم کرنا چاہتی ہے یا واپس لینا چاہتی ہے. ایسا امپریشن تو ان پہ جا رہا ہے. میرے خیال میں گھبرانے کی یا ایسا کوئی خدشات، کنٹینشنز جو ہیں وہ دل میں رکھ کے نا یہ اچھا نہیں ہوگا. اگر ان کا ایسا کوئی خدشہ ہے تو ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں. وہ اسپیکر کے پاس، وفاقی وزراء کے پاس، ایون وزیر اعظم تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے. ان کو جانا چاہیے، ان سے پوچھ لیں گے. تو کنٹینشنز کا اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا وہ عوام کے مفاد میں ہوگا، وہ ڈیموکریٹک کلچر کے فروغ میں اور اس کے فائدے میں ہوگا، اس کے اگینسٹ نہیں ہوگا. اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں کہ 18ویں ترمیم جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، کیا 18ویں آئینی ترمیم نے اپنے مقاصد پورے کر لیے؟ کیا اس نے اپنے گولز اچیو کر لیے؟ تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کا ایک وکیل تھا، لیکن وہ گولز بینگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ 18ویں ترمیم وہ اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے. صحیح. اب آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی، طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی اگر کوئی مذاکرات کرنے ہیں یا کچھ کرنا ہے تو اپوزیشن کو خود اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جانا ہے. یہ انیشیٹو تو حکومت کو نہیں لینا چاہیے. آپ یہ بھی انہی پہ ڈال رہے ہیں کہ اپوزیشن خود آئے تاکہ کل کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو این آر او مانگنے آئے تھے. مطلب کوئی ایسا امپریشن دیا جا سکتا ہے. اف یو ریممبر تو علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب ٹائم اینڈ اگین ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سین مائنڈ تو یہی کہے گا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بٹھایا جائے. پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا مذاکرات کے لیے اور کہا کہ اسپیکر کی سربراہی میں جو کمیٹی آج سے 7-8 مہینے پہلے بنائی گئی تھی وہ انٹیکٹ ہے. آپ کی آلریڈی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، بیٹھیے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پشاور سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے ہزارہ کا دورہ اور اس میں گالم گلوچ. لاہور گئے، وہاں گالیاں دی. سندھ میں گئے، کراچی میں اجرک ٹوپی پہنی، بڑے خوش تصویریں لگا، تعریفیں کی. واپسی پہ آتے ہوئے کراچی والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دی. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ یا تو آپ وہ چاہتے ہیں. اصل میں پاکستان تحریک انصاف میں فکشنز تو بہت ہیں، لیکن اس وقت ایک فکشن کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہے، دوسرے کو بشرا بی بی کی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے مزاحمت کا راستہ لینا ہے. اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے فیصلوں کو، ان کی جو مذاکرات کی وہ بات تھی، اس کو نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کر کے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ، جس کو میں فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کہتا ہوں، وہ اناؤنس کر دی اور گالی گلوچ شروع کر دی. تو مجھے یہ بتائیے کہ علی ظفر صاحب کی اپنی پارٹی میں چلتی ہے؟ بیرسٹر گوہر کی کوئی سنتا ہے؟ علی محمد خان، شہریار افریدی، عمیر نیازی، ان کی وہاں پہ کوئی سے ہے؟ کوئی رہ گئی؟ نہیں. اب بات آپ مجھے بتائیے سوزین، ان سے اگر بندہ بات کرے تو کس سے بات کرے؟ کوئی چھوٹا بڑا تو ہے نہیں. یہ تو مطلب ایسے جہاں چھوٹے ہیں وہ بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو یہ لوگ فائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ایک نئی جوڑی بنی ہے دو اپوزیشن لیڈر کی، سین مائنڈ ہے، یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اب ایک وہ فوڈ اسٹریٹ والے ہو گئے، ایک یہ لوگ ہو گئے. تو کیا ان کی بات آپ سنیں گے؟ یہ تو اچھی بات کریں نا کہ مذاکرات کرتے ہیں، مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اچھی بات اگر فوڈ اسٹریٹ والے بھی کریں گے نا، ہم ان کی بھی سنیں گے. اچھی بات اگر یہ لوگ کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے، چکزئی صاحب کریں گے، ان کی بھی سنیں گے. غیر قانونی مطالبہ وہ تو وزیر اعظم نے کلیئر کر دیا تھا کہ بالکل آپ ڈائلاگ کے لیے آئیے، لیکن کوئی غیر ضروری اور غیر آئینی مطالبات نہ ہو تو بہتر ہے. ان کا پہلا مطالبہ تو یہ ہوگا عمران خان کی رہائی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر قانونی؟ یو آر اے ویری گڈ لائر، دیٹس آئی نو. آپ بڑی اچھی قانون دان ہیں، آپ بڑے مقدمے آپ نے جیتے ہیں اور آپ روز عدالت میں کھڑے ہو کر بڑے طریقے سے، سلیقے سے آپ اپنے دلائل پیش کرتی ہیں. کین یو ٹیل می ایگزیکٹلی کہ قانون کی کتاب میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے
کہ جو کنوکٹڈ بندہ ہے اس کو این ہی چھوڑ دو کہ جاؤ. سر پہلے بھی Is تو it possible? بیک ڈورز بہت کچھ ہوتا تھا. ہم ویسے یہ نہیں کہہ رہے. قانون کی کتاب کا پوچھ رہا ہوں, قانون کی کتاب میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قیدی کو جو کنوکٹڈ ہے, جس میں این سی اے کی رپورٹ شامل ہے برطانیہ سے, یہاں پر بند لفافوں میں کابینہ سے مہریں لگوائی گئی اور القادر ٹرسٹ کی زمینیں بشرا بی بی یا لیما خان کے نام پر ٹرانسفر ہوئی ہے. کرپشن اور کیا ہوتی ہے, اگر اس میں ان کو سزا سنائی گئی ہے تو ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ لاؤ رسیدیں کڈو, جاؤ ذرا اپنے آپ کو خود کلیئر کرو. صحیح. سر آپ نے ویسے کرپشن کی بات کی ہے کہ جی یہ کرپشن ہوتی ہے, اس طرح سے ہو جاتا ہے, جو کہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہمارے اثاثے ہیں ہمارے لیڈرز کے یا ہمارے وہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو پبلک ہونا چاہیے, جبکہ آج ایک قانون سازی ہوئی جس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں کچھ ترمیم کی اور یہ اختیار دے دیا چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر صاحب کو کہ وہ جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے اثاثوں کو پبلک نہ کرے. اثاثوں کو پبلک کیوں نہ کرے سر؟ پبلک ہونے چاہیے تاکہ کرپشن کا سوال ہی نہ بچے. میرے خیال میں اس ملک میں جتنا اکاؤنٹیبل, جتنا آنسریبل پولیٹیشین ہے, پارلیمنٹیرین ہے, ملک کا کوئی ادارہ نہیں ہے, ملک کا کوئی انڈیویجول نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ پھر سر قانون سازی نہ آتی. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. صحیح. چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ جرنل ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو, چاہے وہ کوئی بھی بیوروکریٹ ہو, سب کو پھر اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آپ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر قانون صرف سیاستدان کے لیے ہے تو پھر یہ امتیازی قانون ہے. صحیح. اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. کیوں آپ اپنے اثاثے چھپائیں گی؟ ایک بزنس مین کیوں اپنے اثاثے چھپائیں؟ It should be public. یس, ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں اٹس یونیفارمٹی ہونی چاہیے اس میں, اور اکراس دا بورڈ ملک کے جتنے طبقات ہیں سب کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے اور سب کو اپنا ٹیکس دینا. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ پاکستان نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی آفر قبول کر لی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت اچھا دیکھتے ہیں الحمدللہ. فار دا ویری فرسٹ ٹائم فلسطین کے متعلق جب بھی کوئی بات آئی, پاکستان کو کبھی کسی نے آن بورڈ نہیں رکھا. فلسطین کے متعلق جتنے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے, اور ہم یہاں پر نمک کی طرح پانی میں گھل رہے ہوتے تھے. آج میرے خیال میں تاریخ کی پہلے یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی, کہ آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اینڈ دا ہسٹری آف ورلڈ کہ ہم امریکہ اور چائنا کے ساتھ بیک وقت اتحادی ہیں. آج ہم سعودیہ اور ایران کے ساتھ بیک وقت ہم اتحادی ہیں. آج ہم یو اے ای, قطر اور سعودیہ کے ساتھ بیک وقت ہم اتحادی ہیں. No doubt. It was never been happened in the history of Pakistan, and for the very first time we are seeing and watching it. تو میرے خیال میں آج اگر وہاں پہ پیس بورڈ کی اس کی بنتا ہے اور اس میں پاکستان کی شمولیت ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں وہاں پر ہماری آواز ہوگی, اور وہاں پر ہماری آواز اکیلی نہیں ہوگی. ہم مسلم امہ کی ایک تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں نا فیشن کے لیے مسلم امہ کا لیڈر, یہ ہوتا ہے جب مسلم امہ کے لیڈروں کو اور اس کو بٹھا کر وہاں پر جو رائے ہوگی, اس کا مطلب تو یہ پاکستان وہ پیش کرے گا بورڈ. صحیح. اور سر اب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی کنڈیشن ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, پیٹرول کی ابھی جو ہمیں تھوڑا بہت ایک مارجن ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا, برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اب کس طرف کہانی جائے گی, کیا ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان کی عوام صرف یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ورسز پی 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 لگی رہے گی, یا کچھ عوام کو بھی ریلیف ملے گا؟ فرسٹ آف آل کبھی بھی جب بات شروع کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو 2024 کا الیکشن کے لیں یا 2022 سے آپ حساب کریں, وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے حقیقت میں ایک کھنڈر نما پاکستان, اس کو ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پر لگا کر ہم نے اس کی ذمہ داری لی. ورنہ آپ نے سنا تھا کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, یہ صومالیہ بن رہا ہے, یہ دیوالیہ ہو جائے گا, اور خدا نخواستہ اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ زیرو بھی نہیں تھا, مائنس تھا. مائنس سے لے کر آپ یہاں تک پہنچے کہ آج آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی آپ دیکھ لیں ایک آئیڈیل پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں.
یہ قریبی آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے، آج اپنی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری کے یہ بلند عروج پر کھڑا ہے۔ اگلا آپ کا جو آنے والی خبریں ہیں تو اگلے جون تک آپ کے پاس بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ میں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے بجٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہم آپ کی تنخواہوں پہ لگنے والا ٹیکس جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم نے نوٹس دیا تھا، وہ ہم نے لے لیا تھا واپس، اور اب اگلے بجٹ میں ہم آپ کو بہت زیادہ ریلیف دیں گے۔ پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کافی ساری، 310 20 15 پہ پہنچ چکی تھی، آج میرے خیال میں 258 59 کا اس طرح کا پر لیٹر ہے۔ اور اسی طرح بجلی کا یونٹ جو ہے اس میں کافی فرق آ گیا، 36% پہ یہ جو مہنگائی کا کہتے ہیں پہنچ چکی تھی، آج سنگل ڈیجٹ پر ہے۔ تو میرے خیال میں اچیومنٹ ہو رہی ہے۔ ایٹ لیسٹ سوزین، آپ اور آج ہمارے سننے والے ملک کے لوگ، ان کو اتنی ایشورنس ہے اور اتنی طمانت ہے کہ ہم کسی غلط سمت میں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہماری رفتار کم ہو سکتی ہے، سست روی ہو سکتی ہے، ہم اس کو مزید تیز کر لیں گے، لیکن ہم صحیح درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اختیار ولی صاحب نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پر بہت سارے معاملات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ اب پروگرام میں بات ہوگی پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کے حوالے سے، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے کہ یہ جو ایک ایشو چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان 18ویں ترمیم کو لے کے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے صدر سینیٹر اون عباس صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ طلال چودھری صاحب نے جو آج ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اپوزیشن کو خود اسپیکر کے چیمبر میں جانا ہوگا، کیا پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے کہ یا آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کو دعوت دے اور پھر آپ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور سیاسی جماعت کے طور پہ ہی ہم مطلب پوری طریقے سے اگر پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں، ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پرفارم کیا۔ 8 فروری کا الیکشن جو تھا، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے پاس نشان نہیں تھے، عمران خان صاحب جیل میں تھے، پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہو رہا تھا، اسٹل وی فاٹ لائک اے پارٹی۔ سو ہم پولیٹیکل لوگ پولیٹیکلی طریقے آگے چلنا بھی چاہ رہے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو ان کا رویہ پچھلے 2.5-3 مہینے میں رہ گیا، ہم نہیں مانتے جی نہیں لگائیں گے، یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے، الٹیمیٹ لگا دیا اور ہم اس کا خیر مقدم کیا۔ سو ہم ولنگ ہیں کسی بھی سے بات کرنے کے لیے، لیکن دیر ہیز ٹو بی سم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز۔ اگر آپ صرف دیکھیں گے پچھلے 2.5-3 مہینے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بشرا بیوی کے حوالے سے، جو قید تنہائی کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے وہ کوئی ایڈریس نہیں کر رہا۔ اب جب آپ کسی پولیٹیکل جماعت کو یا کسی بھی شخص کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ برابری کی بنیاد پہ بات تو نہیں کر رہے، آپ تو بیسک کہہ رہے ہیں کہ تم زمین پہ بیٹھ جاؤ، میں کرسی پہ بیٹھ کے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دس ڈزنٹ ورک لائک اٹ۔ سو کہیں گورنمنٹ اور ریاست تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دے، اس طرح کا جس طرح کی پرسنل نامینیشنز ہوئی ہیں علامہ راجہ ناصر کے حوالے سے ہوئی ہے، اچھا زئی صاحب کی، یہ اچھی ایک قسم کی روایت ڈالی گئی۔ چلے جی، آپ پہلے اسٹبن اپروچ میں لے کے چل رہے تھے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ نے کر دیا۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی 2-4 اگر خان صاحب سے ملاقاتیں سٹارٹ ہو جائیں، آئی کین ایشور یو کہیں نہ کہیں راستہ نکل سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ایک قدم آگے لیتی ہے تو 10 قدم پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم یقین کریں یہ پولیٹیکل پروسیس کے حوالے ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ بھی اسٹریٹ سینیٹی والی سائڈ پہ ہم خود بھی نہ سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ سر، یہ حکومت کا جو موقف ہے، جو ہم حکومت کی وزراء سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پری کنڈیشنز لگا رہے ہیں۔ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ پری کنڈیشنز لگا رہے ہیں تو اس لیے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ دیکھیں، جب پنچایت ہوتی ہے، جرگہ ہوتا ہے، جہاں بھی جس علاقے میں ہوتا ہے، جب وہاں پہ 2 قسم کی پارٹیاں، ایک مدعی اور فریق جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ تو کوئی ایجنڈا طے کیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی زمین کی لڑائی ہوتی ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے جو اکر ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں۔ گپ شپ کے لیے تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سو ٹی آورز ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ۔ اب گورنمنٹ کے ٹی آورز کیا ہوں گے؟ جی آپ ہم سے اکانومی پہ بات کر لیں۔ اب اکانومی کا جو شیٹر سچویشن ہے، پچھلے 3 سال سے پی ڈی ایم کی 1 گورنمنٹ، پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ، چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ اگر ہم ان سے بات کریں گے جی، وہ کہیں گے آپ اکانومی بات کریں، لا اینڈ آرڈر پہ بات نہ کریں، آپ اکانومی پہ بات کریں، عمران خان اور ہیومن رائٹس ایشو پہ بات نہ کریں۔ یہ ہم اس پہ اعتراض ہے۔ 2-3-4 ٹی آورز وہ ڈیفائن کر دیں کہ جی وہ اکانومی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیکیورٹی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، 2-4 ٹی آورز ہم ڈیفائن کر دیں گے، ہم ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے، ہم عمران خان بشرا بیوی بات کریں گے، ہم کوٹ لکھپت جیل کے جو ہمارے اسیر ہیں اس پہ بات کریں گے،
ہم اپنے مینڈیٹ کی بات. اب یہ کہنا کہ جی کوئی ٹی او آر نہ ہو تو پھر وہاں تو چائے کے کپ پہ تو گپ شپ نہیں ہو سکتی نا. صحیح. آپ اپنی مرضی کے ٹی او آر دے دیں, 4-5 ہم دیتے ہیں, 4-5 ہے, 2-4-5 سیشنز ہو جائیں گے, بات کہیں نہ کہیں چلے گی. لیکن یہ کہنا کہ جی پری ڈیفائنڈ ٹی او آرز نہیں ہوں گے تو پھر مطلب میں آپ کا دہی بلے تو نہیں کھا سکتا ان کے ساتھ. صحیح. سر کل سینیٹر ہمایوں صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ 2 اپوزیشن لیڈر سمیت اگر کچھ شخصیات کو خان صاحب جس میں انہوں نے اسد کیسر صاحب کا نام لیا, انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بات کی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی کہ اگر یہ لوگ خان صاحب سے مل کے آئیں تو مزید چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. تو آپ کی بات سے بھی مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ مل کے آئیں تاکہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکے. دیکھیں جی, پہلی تو سب سے پہلے ڈیمانڈ ہے کہ پہلے تو فیملی کو ملوایا جائے. بہنیں جو پچھلے 2.5-3 مہینے سے مسلسل ہر منگل والے دن 10-12-14 گھنٹے کے لیے اتنی سردی میں اڈیالہ کی سڑک کے اوپر بیٹھ کے جو دھرنا دے رہی ہیں, سب سے پہلے تو فیملی کی ملاقات کرائی جائے. اور بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے, خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کرائی جائے. یہ وہ چیزیں جو ایک نارمل ہے. اگر یہ چیزیں آگے چلتی ہیں تو الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ملنا بہت ضروری ہے. اب کیونکہ لیڈر تو اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں نامنیٹ ہو چکے ہیں, ہمارے دونوں بڑے ہو چکے ہیں, ہمارے دونوں مشر ہیں. ان مشر کا ملاقات کرنا عمران خان صاحب سے ویسے بہت ضروری ہے. اور وہ وہاں سے پھر خان صاحب سے گائیڈ لے لیں گے, مفاہمت کی طرف جانا ہے, مزاحمت کی طرف جانا ہے, یا کون سا لائن آف ایکشن لینا ہے. صحیح. سر ود ڈیو ریسپیکٹ, جب علیمہ بی بی مل کے آتی ہیں خان صاحب سے تو خان صاحب کا کوئی ایسا میسج آتا ہے جس سے بہت سے حلقوں کو ایشو ہوتا ہے, کچھ ایسی ٹویٹس آ جاتی ہیں کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ایک فیملی ہے, وہ ایک فیملی کے جذبات رکھتے ہیں. بٹ اگر پولیٹیکل لیڈر ملیں گے تو شاید کچھ ایسے پیغامات نہیں آئیں گے اور شاید چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے پولیٹیکل لیڈرز مل لیں تاکہ کچھ ٹیمپریچر تو نیچے ہو؟ اچھا, یہ تو تھوڑا سا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ جی وہ اگر فیملی ملتی ہے تو تھوڑا سا اگریسو اپروچ کے میسیجز آتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ ملیں گے تو شاید وہ سافٹ یا ٹوننگ ڈاؤن ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں لگا. عمران خان صاحب اپنی مرضی سے جو میسج دیتے ہیں وہی میسج باہر آتا ہے. بہنوں کا مقصد میسج کو اسٹرانگ یا کمزور کرنا نہیں ہوتا, ان کو جو میسج ملتا ہے وہ ویسے ہی آ کے میسج کنوے کر دیتی ہے. سو اس طرح کو. لیکن اگر میں آپ کے پوائنٹ پہ لوں کہ جی وہ خان صاحب جو ہے نا بہت سخت میسج بھیجتے ہیں, چلیں جی خان صاحب سخت میسج دیتے ہیں, آپ نے ملاقاتیں بند کر دی. بشرا بی بی تو کوئی میسج نہیں دے رہی نا, وہ تو سیاست پہ بات نہیں کرتی. ان کی بیٹیاں جو ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں وہ تو واپسی پہ آتی ہیں, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی تو پھر پچھلے 3 مہینے سے بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کیوں بند ہے؟ سو یہ پوائنٹ لینا کہ عمران خان کی میسج کی وجہ سے ہم نے ملاقات بند کی ہے, یہ بشرا بی بی کی کیس میں بالکل ٹوٹل نلیفائی ہو جائے گا. دس از نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے مثال کرتا ہوں, میں اگر جیل میں ڈال دوں, مجھے آپ جیل میں ڈال دیں اور 3 مہینے کسی سے نہ ملنے دیں, کوئی شخص مجھ سے بات نہ کر سکے, سلام دعا بھی نہ ہو, اور اسی جیل میں میری بیوی بھی ہو جو کہ بغیر کسی نہ حق سزا میں پڑی ہو, اور باہر میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں اور بچوں کو باہر سے پانی پھاڑ کے گھسیٹا جا رہا ہو, پرچوں میں تھانے میں دیا جا رہا ہو, اس جیل کی بخت بند گاڑی میں بند کر دیا جائے, آپ کیا مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ میں واپس میں کیا پیغام بھیجوں گا؟ مطلب آئی کی ناٹ کوئی آیت الکرسی پڑھ کے دعا تو نہیں بھیج سکتے. لیکن سر سیاست تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ نے ایسی سچویشنز کو ڈیل کرنا ہے. ہم انسان ہیں سوزن بھی, آپ یاد کو سپر مین انسان دے, آپ انسان کے ساتھ سمجھیے جو کہ خاوند بھی ہے, جو کہ بھائی بھی ہے, جو پہ باپ بھی ہے, اور اس ملک کا لیڈر بھی ہے. ہم جسٹ سمجھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز کہ ہی کین بیئر اٹ, سو ایسا نہیں ہونے لگا. کہیں تھوڑا سا آپ بھی اس کو ہیومن اینگل سے دیکھیے تو کہیں نہ کہیں آپ کو جسٹیفیکیشن شاید ملتی نظر آئے گی. صحیح. سر اب تھوڑا سا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ 2 روز قبل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران ایک کچھ لڑائی ہوئی, کچھ ایسا ماحول بنا جو کہ نہیں بننا چاہیے تھا, اور وہ پھر خبروں کی زینت بھی رہا. تو یہ کیوں ایشوز آتے ہیں پارٹی کے اندر؟ اگر پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں تو وہ پارٹی کے اندر سالو ہونے چاہیے نا, وہ پبلک تو نہیں ہونے چاہیے. اچھا, پہلی تو بات ہے کہ وہ اندر ہی تھے, وہ پبلک میں نہیں ہوئے. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, وہیں پہ سارا کچھ ہوا اور وہیں ہوا. تو پبلک میں جو کچھ آئے وہ کسی دوست نے کوئی بات بتا دیا تو بات آ گئی, تو پبلک میں تو کسی کوئی لڑائی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس پہ کسی کا اعتراض ہوتا ہے. یہ کسی پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں, مطلب باقی جماعتوں میں اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن کیونکہ وہاں پہ وراثتی سیاست ہے بڑی. نواز شریف صاحب آئیں گے, بعد جناب مریم بی بی آئیں گی, پھر اس کے بعد جناب جنید صفدر صاحب تشریف لائیں گے, بھٹو صاحب آئیں گے, بھٹو شہید آئیں گی, پھر اس کے بعد آزاداری صاحب آئیں گے, پھر بلاول آئیں گے. تو وہاں پہ کیونکہ چین آف کمانڈ ڈفرینٹ ہے, اس جماعت کا باقی جماعت کے ڈی این اے میں یہ بہت بڑا ڈفرینٹ. اچھا سر, میں اپنی صرف ایک تھوڑی نالج کے لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر زرکا کی اس وقت پارٹی میں کیا پوزیشن ہے, کیا وہ پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ خود بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میں نے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا ہے, مجھے میری پوزیشن کلیئر بتا دی جائے. اس لیے نہیں تھا, اس کے لیے 3 رکنی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں سینیٹر محسن عزیز صاحب بھی شامل تھے, اسد کیسر بھی تھے,
اور سردار ایاز صادق صاحب ہمارے فائنانس سیکرٹری پارٹی کے وہ بھی شامل تھے. ان تینوں نے ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیے تھے جس میں ہمارے یہ 2 سینیٹر صاحبان تھے اور 4 MNAs بھی تھے. تو ان 6 لوگوں کا یہ شو کاز نوٹس ہوئے, انہوں نے جواب دیا, پھر انہوں نے کسی کو ایگزونریٹ کیا یا نہیں کیا, ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. لیکن الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے وہ پارٹی میں ہے. میری یہ نہ اوقات ہے نہ میری پوزیشن ہے کہ میں اناؤنس کر سکوں پارٹی میں ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی جو اس وقت پارٹی میں ہمارے ساتھ نیشنل اسمبلی سینٹ بیٹھے ہیں, ہم ان کو کیری کریں جب تک خان صاحب فیصلہ نہیں کرتے. اور ان دنوں میں 26ویں ترمیم میں یہ 6 لوگ, کیونکہ ان دنوں میں پارٹی سنگھ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا وہ 10-12 دن کے لیے, اور 26ویں ترمیم ہونے کے بعد پھر ان سے بحال ہوا, تو اس لیے کہ ان پہ ایک الزام ضرور تھا. لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن خان صاحب نے کرنا ہے, نہ یہ میری پوزیشن نہ کسی اور کی ہے. سو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو جج اینی ون. سر اب ایک چیز بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم کو لے کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ لڑائی چل رہی ہے, اس پر PTI کس کے ساتھ ہے؟ ہم کسی کے ساتھ نہیں, ہم نظام کے ساتھ ہیں, جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں, جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی تو اختلاف پیپلز پارٹی کا تھا. 26ویں سب سے پہلے بلال بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کے پاس تشریف لے کے گئے تھے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, یہ بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا. اور جب آواز آئی, وہ کہتے ہیں لبیک کرنے کی آواز آئی, سر بلند کرنے کی آواز ہے, تو آئز کی آواز سب سے پہلے بلال بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نکالی تھی. سو یہ جو کہنا ہے کہ جس وقت ان کے آپس میں کوئی جائیں گے, کوئی جائیں گے, الٹیمیٹلی جب ایک فون آئے گا, ایک سگنل آئے گا, تو سارے کے سارے انشاءاللہ ایسے لمبے پڑے ہوں گے جی, ایوری تھنگ ول بی ایکسیپٹیبل. کچھ فرق نہیں پڑنا. ہم دیکھیں گے 28ویں ترمیم میں کیا آتا ہے. ان لوگوں کے تو اپنے الٹیریئر موٹیوز ہیں, اپنی میل انٹینشنز ہو سکتی ہیں, ہماری تو کوئی انٹینشنز نہیں ہے. ہم دیکھیں گے عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے, اگر فیصلہ کرنا عوام کی بہتر میں تو ہم اس کو. اب آپ عوام کی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو میں اس پہ دوبارہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے ڈھکوسلا ہے, جبکہ نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جی 18ویں ترمیم کو گالی دی ہے. تو PTI کیا کہتی ہے؟ اچھا دیکھیں, جو چیز اس پہ اچھی ہے اس پہ اچھی ہے. میں اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو ان کا رائٹ ملا تھا, دیٹ از واٹ گڈ. لیکن 18ویں ترمیم نے یہ چیز نہیں سوچی کہ جب آپ صوبوں کو رائٹ دے رہے تھے تو فیڈریشن بہت کمزور ہو گئی تھی. سو اگر کمائی کرنے کے بعد سارا حصہ صوبوں کے پاس جانا ہے اور جو لونز کا پے بیک کرنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے اور صوبے اس سے مستثنا حاصل کر لیتے ہیں, تو اس پہ میرا بھی اعتراض ہو سکتا ہے. سو عمران خان صاحب نے اس وقت جو ہمیں بھی بریف کیا تھا وہ کہ 18ویں ترمیم کو جس طرح رش تھرو کیا گیا, جس طریقے سے اس کو کیا تھا, اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ گئے تھے. تو یہ میرا پرسنل اوپینین ضرور ہے, اور ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. تو کمی بیش اب ان کا ایشو ایگوز کا ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم ہم پیپلز پارٹی لے کے آئے تھے تو آپ اون کریں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی لائی تھے تو یہ ان کا ایک گناہ ہو سکتا ہے. یہ لوگ اپنی ایگو سے باہر نہیں نکلتے. انہوں نے کسی نے, آپ خواجہ آصف یہ نہیں بتائے گا کہ 18ویں ترمیم برائی کیا ہے. وہ یہ برائی ہے کہ پیپلز پارٹی لائی تھی. پیپلز پارٹی اعتراض نہیں کرے گی کس میں, تو وہ کہ اعتراض کیونکہ نون لیگ والا اعتراض کر رہا ہے اس لیے برائی ہوگی. ان کے قد, ان کی جو سوچ ہے نا, وہ ان کی بہت ایگوز بہت بڑی ہیں. پاکستان عوام ان کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کریں. اب مزے کی بات ہے, جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو سب کی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں تھی. خیبر پختونخوا میں اس وقت اس کی اپنا ہوتی صاحب ہوتے تھے, ANP کی حکومت تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی تھی, پنجاب میں نواز, اور ان سب تمام پارٹیز کو پتا تھا کہ ہم جہاں جہاں پہ ہیں مضبوط ہیں, اور اگر یہ حصہ بن رہا ہے صوبوں کو تو اپنا لے لیتے, کیونکہ فیڈریشن ملے نہ ملے کم از کم پشاور, کوئٹہ اور کراچی, لاہور تو ہمارے پاس رہنا ہے. تو انہوں نے فوراً ایگری کر لیا وداؤٹ تھنکنگ کہ اسلام آباد کیا بنے گا. دیکھیں جب تک اسلام آباد اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ کے صوبے کنٹرول. اب آپ کا IMF کے لون چل رہے ہیں وہ اسلام آباد لیتا ہے, ان کو لون کو پے بیک اسلام آباد کرتا ہے. لیکن جب ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو لاہور کو آپ صرف اسپیکر ہاؤس لاہور کو جا کے دیکھ لینا, آپ حیران ہو جائیں گے. سونا دیواروں کے اوپر, چھتوں کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے. اتنا پیسہ ہے صوبوں کے پاس, آپ کی سوچ ہے. اور جب اسلام آباد میں جاتے ہیں تو وہ ایک سرکاری 22 گریڈ کا جو فیڈرل سیکٹری ہے اس کے ٹائر جو ہے نا وہ بھی پھٹے پڑے ہوتے ہیں. حالات اس قسم کے ہیں, تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے. لیکن بیکاز ان لوگوں کی ایگوز ہے, آئی ڈاؤٹڈ اس میں کبھی کوئی چیز بھی ہوگا. پولیٹکس کے طور پہ ایک دوسرے کو برا ضرور کہیں گے, اس سے آگے کبھی نہیں جائیں گے. بہت شکریہ اون صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, حکومت کو جواب دیتے ہوئے PTI نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر حکومت نے مذاکرات کے TOR سیٹ نہیں کرنے تو PTI حکومت کے ساتھ دہیں بھلے کھانے نہیں جا رہی. پروگرام کے آخر میں بات ہوگی آج گل پلازا واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والی ایک اور افسوسناک خبر سے, جس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گل پلازا کی ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جس کے بعد اس ہانے میں ہلاک افراد کی تعداد 61 سے زائد ہو گئی ہے. کراچی پولیس کے مطابق یہ تمام لاشیں کراکری کی ایک دکان سے ملی, جس کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام فی الحال روک دیا گیا ہے. یہ افسوسناک خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب سندھ حکومت کراچی میں گل پلازا واقعے کے بعد کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی اقدامات کو یقینی بنانے کا اعلان کر چکی ہے.
اس حوالے سے گزشتہ روز سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے آباد کراچی کو ایک خط لکھ دیا ہے جس کے تحت تمام کمرشل عمارتوں میں 3 روز کے اندر فائر الارم سسٹم لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے دی گئی تازہ ترین ہدایات پر بروقت عمل درآمد کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلڈرز ایسوسی ایشن آباد کے چیئرمین حسن بخشی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بخشی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ جو 3 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ ان 3 دن کے اندر کراچی کی تمام کمرشل عمارتوں میں فائر الارم سسٹم لگانا ہے، کیا یہ پاسبل ہے اور کیا یہ کام 3 دن میں ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جو 40 سال کی غلطیاں ہیں، کیا کوئی سین آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ 3 دن میں صحیح ہو سکتی ہیں؟ یہ جو جس عمارت میں آگ لگی اس کا اپروول 1980 میں ہوا، 45 سال پہلے، ٹھیک ہے جی سو یہ تو وہ بات ہے کہ ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے نا کوئی حادثے کے بعد کہ فوراً یہ کر دیا جائے۔ دیکھیں، یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے اور ایفرٹس ہونے چاہیے کہ یہ ہمیں آج کے بعد جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں یہ انشور کرنا ہے کہ فائر سیفٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو۔ اس سے پہلے جو بن چکی ہیں یا جو بن رہی ہیں اس میں انشور کرنا ہے، اور جو بن چکی ہیں 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے۔ عموماً کراچی میں یہ ہوتا ہے، بلڈنگیں بنتی ہیں 2-4 سال بلڈر چلاتا ہے اور وہ پھر ہینڈ اوور کر دیتا ہے ریسیڈنٹس ایسوسی ایشن کو، اور پھر وہ ریسیڈنٹ ایسوسی ایشن اس کو مینٹین کرتی ہے۔ فائر فائٹنگ گیجٹس وہ چیزیں ہیں کہ جب تک آپ ان کی پراپر سروس نہیں کریں گے، ان کو ریفل نہیں کریں گے، ان کو مینٹین نہیں کریں گے، کوئی چیز بھی چل نہیں سکتی 25 سال، 30 سال، 10 سال، 15 سال۔ ہمارے جیسے کراچی میں جہاں کلائمیٹ ایسا ہے کہ زنگ لگ جاتا ہے چیزوں کو، سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب ملٹی اسٹوری بلڈنگ کی نقشے پاس کراتے ہیں تو ہم نے آج تک بلینز آف روپیز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بیٹرمنٹ چارجز میں دیے ہوں گے، اور کنورژن آف دا پلاٹ میں بھی، صحیح، فرام ریزیڈینشیل ٹو کمرشل۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول وہ اپنے 20 بلین روپے اکاؤنٹ میں نہیں رکھے، وہ ان بلڈنگوں پہ خرچ کرے جو بلڈنگیں آج سے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 10 سال پہلے بن کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے۔ اب یہ دباؤ، یہ فائنینشیل برڈن وہاں کے ریسیڈنٹس میں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں، بلڈر نے تو بلڈنگ بنائی، اس کی رجسٹری کی، اونرشپ ٹرانسفر کی، ہی از نو مور۔ بہت سارے بلڈر تو انتقال ہو گئے، دنیا میں نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ممبرز بھی نہیں تھے، صحیح، کیونکہ یہ جو کنڈیشن آئی تھی کہ آباد کی ممبرشپ پبلک سیل کے لیے مینڈیٹری ہو، یہ 5-7 سال پرانی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ لیکن اور سر یہ پچھلے ذمہ داری 8 کون لے گا؟ یہ ان سب چیزوں کی جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ سندھ بلڈنگ اتھارٹی ذمہ داری لے گی؟ کون لے گا؟ دیکھیں، ایونچولی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی سیکورٹی فراہم کرنا۔ یہ اسٹیٹ کے ہی انسٹیٹیوشن ہیں جس کا نام بلڈنگ کنٹرول ہے۔ مثال دیتا ہوں، کے ڈی اے ہے، ایل ڈی اے، این ڈی اے ہے۔ یہ جو بلڈنگیں گری ہیں جن پہ آگ لگی ہے، اس کا نقشہ تو نکال کے دیکھیے کہ اس کا کمپلیشن کس نے کیا تھا اور کس نے سائن کیے تھے، صحیح، اور جس نے سائن کیے تھے کیا اس نے چیک کیا تھا کہ وہ فائر کا ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ نہیں، صحیح، اور اگر نہیں کیا تھا، اگر نہیں چیک کیا تو سائن کیسے کیا تھا۔ ٹرو، تو دیکھیں، ہمیں رسپانسبلٹیز شیئر کرنی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اپنا صوبہ ہے، اپنا ملک ہے، ایس پی سی، کہ چیزوں کو بہتری کے لیے کی طرف لے جائیں۔ However, to move in that direction, we need to have transparency. We need to have good qualified people at the right place, right people کی وہاں پر employment ہونی چاہیے، اور یہ ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ کرپشن کا عنصر ختم ہو، اور پروسیسز ڈیجیٹلائز ہونے چاہیے۔ صحیح، صحیح۔ اب سر مجھے ایک چیز جاننی ہے کہ ہماری جو میں نے سنا ہے، جو میں نے ریسرچ کی، اس میں یہ ہے کہ جو 90% بلڈنگ ہے ان کا بہت برا حال ہے، جس میں فائر سیفٹی ایگزٹس بھی نہیں ہیں، غیر معیاری وائرنگ بھی ہوئی ہے، فائر الارم سسٹم بھی نہیں ہے، فائر ایکسٹنگوشرز بھی نہیں ہے، فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے۔ سر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ہم ڈسکشن کریں گے، آج ڈسکشن ہوگی، اگلے 4 دن ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد ایک دوسرے پہ ڈالے گا، دوسرا تیسرے پہ ڈالے گا، تو یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اور کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، میں بہت کلیئر ہوں، میں لیٹر لکھ بھی رہا ہوں، کل انشاءاللہ میں میڈیا میں ریلیز بھی کر دوں گا۔ یہ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ جو اربوں روپے بلڈنگ کنٹرول نے لیے ہیں ڈیولپمنٹ کی مد میں، وہ اب
बिल्डिंग कंट्रोल ने इन बिल्डिंगों को फायर सेफ्टी पे लाने पे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, एवरीथिंग नीड्स मनी। ये मैं उन बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ जिसके बिल्डर डेवलपर मौजूद नहीं है, या वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे। ये बिल्डिंगें 30 साल पहले बन गई, 35 साल पहले बन गई, 40 साल पहले बन गई, 25 साल पहले बन गई, 20 साल पहले बन गई। आप पिछले 10 साल में जो बिल्डिंगें बनी हैं और हाई राइज बिल्डिंग, उसके बिल्डर अमूमन अवेलेबल हैं, हमारे मेंबर भी हैं, और हम उनको परसू भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई कमी है तो वो पूरी की जाए। तो बेशतर बिल्डिंगों में वो चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, हमें साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। फायर स्टेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, स्नॉकल्स बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों को एक सिविलाइज्ड कंट्री सिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। दिस शुड नॉट बी मेड वन मोर ऑप्शन टू हरास द बिल्डिंग ओनर्स एसोसिएशन और द बिल्डर्स टू कलेक्ट मोर मनी। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, बख्शी साहब ने ये मुतालबा किया है कि कमर्शियल बिल्डिंग्स को महफूज बनाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देना होगी। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।